खुश आमदेद। सबसे पहले तहलका खेज खबर से आपको आगाह करेंगे कि इलेक्ट्रिक पीपल्स पार्टी की लाडली निकली। पीपल्स पार्टी के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में के इलेक्ट्रिक के साथ अनोखा तरमीमी मुआहिदा किया। मुआहिदे में के इलेक्ट्रिक को हर किस्म के खसारे से बरी जमा करार दिया गया। अरबों रुपए के बकाया जात भी मुआफ कर दिए गए। कंपनी ने बैंकों को जो अदायगियां करना थी उनकी गारंटी भी हुकूमत ने ली है। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, के इलेक्ट्रिक पर मजीद क्या नवाजिशात की गई हैं इस मुआहिदे में? फवाद, के इलेक्ट्रिक के साथ निजकारी का जो पहला मुआहिदा हुआ था वो तो मुशर्रफ दौर में 2005 में हुआ था। ताहम पीपल्स पार्टी के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 2009 में तरमीमी मुआहिदा किया गया था, जिसमें बहुत ज़्यादा नवाजिशात की गई थी के इलेक्ट्रिक पर, जो कि एक निजी कंपनी है। और इन नवाजिशात की तफसीलात में बताता चलूँ कि के इलेक्ट्रिक पर पीपल्स पार्टी के दौर में उनके ज़िम्मे 31 अरब रुपए के बकाया जात थे, जो कि माफ़ किए गए। और ये बकाया जात, तमाम तर बकाया जात हुकूमती खसारा करार देकर माफ़ किए गए के इलेक्ट्रिक के। इसके अलावा मुआहदे में के इलेक्ट्रिक के हर किस्म के खसारे को भी के इलेक्ट्रिक को बरी ज़िम्मा उससे करार दिया गया। कंपनी की बैंकों को अदायगियों की गारंटी भी हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ले ली और कंपनी को मुल्की कवानीन से मुतसादिम ऑर्डर्स पास करने का भी अख्तियार मिल गया। और मुआहदे में ये साफ लिखा हुआ है कि अगर के इलेक्ट्रिक कोई ऐसा हुक्मनामा जारी करती है जो मुल्की कवानीन से मुतसादिम होगा तो सरकारी इदारे, हुकूमती इदारे के इलेक्ट्रिक को मुकम्मल सपोर्ट फ्राहम करेंगे, मुआवनत करेंगे के इलेक्ट्रिक की उन कवानीन पर अमल दरामद करने में। उस वक्त के सेक्रेटरी पावर और CEO के इलेक्ट्रिक के इस मुआहदे पर दस्तखत मौजूद हैं और मुआहदे के तहत कंपनी सामाही रिपोर्ट भी विफाक को फ्राहम करने की पाबंद थी, जो कि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इसके अलावा पहली बार 2009 में ही 650 मेगावाट विफाक से जो बिजली दी जानी थी के इलेक्ट्रिक को, ये इसी मुआहदे में 650 मेगावाट देने का वादा किया गया था विफाक की जानिब से, और आज ये 850 मेगावाट तक बिजली पहुँच चुकी है। तो ये तमाम तर नवाजिशात थी जो एक निजी कंपनी पर पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में की गई थी। जी, वहाब कामरान साथ ही रहिएगा। के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाडली निकली है। पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में के इलेक्ट्रिक के साथ अनोखा मुआहिदा किया गया। 2009 में के इलेक्ट्रिक पर नवाजिशात की बारिश हुई, तरमीमी मुआहिदा सामने आया। के इलेक्ट्रिक के 31 अरब के बकायाजात मुआफ़ किए गए। मुआहिदे में के इलेक्ट्रिक हर किस्म के खसारे से बरी ज़िम्मा करार दिया गया। के इलेक्ट्रिक के तमाम बकायाजात हुकूमती खसारा करार देकर मुआफ़ किए गए। कंपनी को बैंक की कवानीन से मुतसादिम ऑर्डर पास करने का इख्तियार भी मिला। हुकूमत कंपनी के कानून से मुतसादिम अहकामात पर हर मुमकिन मदद फराहम करेगी, मुआहिदे में ऐसा भी कहा गया है। और इसी पर बात करते हैं, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, ये मुआहिदा सामने आया है, इससे पहले आपने क्या कभी देखा ये मुआहिदा या कभी सुना इतनी नवाजिशात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में की गई के इलेक्ट्रिक के ऊपर? सब ये ऐसा लगता है कि ये जो लोग यहाँ पे कारोबार करने आते हैं वो हमारे लाडले बच्चे बन जाते हैं। हम उनकी नाजबरदारी में कोई कमी बाकी रहने नहीं देते हैं। और उससे फिर सवालात ये उठते हैं कि आप किस वजह से उनको इतना नवाज रहे हैं कि पाकिस्तान का जो कौमी खजाना है उससे अरबों रुपए आप उन पर लुटा रहे हैं। आप उनको इतनी रियायतें दे रहे हैं, आप उनका जो खसारा है उसको अपने ज़िम्मे ले रहे हैं। उनकी गलतियां जो है उनको आप अपनी गलतियां मान रहे हैं। ये सारी वो चीज़ें जो इस रिपोर्ट में हमारे पास हमारे सामने आई हैं और ये बाज़ाब्ता तौर पे एक मुआहिदा किया गया था। इससे पहले भी बहुत से सवालात उठते रहे हैं, खासतौर पे जो प्राइवेट पावर कंपनीज हैं उनको इंट्रोड्यूस बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दूसरे दौर में करवाया गया था। ये कहा जाता है कि उससे पहले पाकिस्तान का शहरी जो है वो अपने किचन एक्सपेंडिचर में से बासानी बिजली का बिल अदा कर लेता था, लेकिन उन मुआहिदों के बाद बिजली इतनी महंगी होगी कि उसको एक अलग हेड के तौर पर ट्रीट करना पड़ता है और बहुत ज्यादा बिल जो है वो देने पड़ रहे हैं। ये उसका उसी दौर में आगाज हुआ और फिर उसके बाद किसी ने इस्लाह अहवाल की कोशिश नहीं की। हत्ता ये है कि पिछला जो दौर था 2008 से 2013 तक था, उसमें हमने देखा है कि 2009 में ये मुआहिदा किया गया जिसमें अरबों रुपए निछावर कर दिए गए हैं कि इलेक्ट्रिक के 31 अरब के तो सिर्फ उसके बकायाजात ही माफ किए गए और उसके साथ साथ ये कहा गया कि ये जितना जो कुछ भी है ये हमारा कसूर है कि इलेक्ट्रिक वाले बेचारे जो है वो तो हमसे कोई एहसान कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसकी बाज़ाब्ता तौर पे तहकीकात होनी चाहिए, जो जिम्मेदारान हैं उनको इसकी बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि सवालात तो बहुत उठ गए हैं। कौन मुलव्वस है कुछ अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसी हवाले से हमें ज्वाइन कर चुके हैं वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इम्तियाज़ शेख साहब, जैसे कि ये मुआहिदा सामने आया है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, क्या लगता है कौन लोग मुलव्वस हैं, कौन फ़ायदा उठा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? आखिर के इलेक्ट्रिक को इतनी सपोर्ट क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपका बहुत शुक्रिया।
یہ سوال جو کیا تو میں نے آج ہی جب سے یہ شروع ہوا ہے یہاں کرائسس کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا اور باقی ایشو آ رہے ہیں کراچی الیکٹرک کے، تو میں نے کل پرسوں میٹنگ بھی رکھ لی ہے. میں نے ان سے معاہدے کی کاپی بھی باضابطہ طور پہ مانگ دی ہے اور چیئرمین نیپرا کو بھی میں نے کہا ہے کہ وہ بھی آنا چاہیں تو آ جائیں، بلکہ میں نے دعوت دی ہے ان کو وہ آئیں ضرور، اور فیڈرل گورنمنٹ بھی آنا چاہے تو آ جائیں. بیٹھ کے دیکھیں اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے، بجائے یہ کہ ٹی وی پروگراموں پر صرف ہم بات کریں کہ یہ معاہدہ ہوا 2005 میں، پھر 2009 میں پہلے الجمہ گروپ تھا کوئی سعودی کا، اس کو دی گئی، پھر وہاں سے یہ ابراج گروپ آ گیا، عارف نقوی صاحب والے آ گئے، اس کے بعد پھر اب کراچی الیکٹرک کے بورڈ بھی چینج ہو گئے، اور مطلب ابھی لکویڈیٹرز ہیں جو کہ ابراج گروپ کے کام کو دیکھ رہے ہیں، اور تقریباً کمپنی دیوالیہ ہونے والی ہے جو ان کی دبئی بیسڈ جو ان کی پیرنٹ کمپنی ہے، اور ان کے مالک بھی وہاں ڈیٹینڈ ہیں انگلینڈ میں کسی وجہ سے جو ان کے پر الزامات ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پتہ تو چلے کہ جی اس میں مرکزی حکومت جو کہ 26% شیئر ہولڈر ہے اس میں، اس کا کیا رول ہے، سندھ گورنمنٹ کا کیا رول ہے، نیپرا کا کیا رول ہے. بیٹھ جائیں، بیٹھ کے اس کو طے کریں نا. اب الزام لگائیں گے. اور سبسڈی تو دیکھیں جی، آپ نے کہا کس کا فائدہ ہے، فائدہ تو کراچی الیکٹرک کو ہوا ہے نا، صاف سی بات ہے. ان کو ہر دور میں سبسڈی دی گئی ہے، مطلب جتنے بھی دور آئے ہیں، ایون اس دور میں بھی ان کو تقریباً 100 بلین کی سبسڈی دی گئی ہے اس وقت تک. اور ہر دفعہ ان کو سبسڈی دی جاتی ہے، کسی نہ کسی مد میں ان کو پیسے ملتے ہیں، کچھ کبھی کسی مد میں کبھی کسی مد میں. تو مطلب ہے کہ ہم اس کو بیٹھ کے صحیح کریں. میں مطلب دعوت دیتا ہوں اپنا چیئرمین نیپرا کو بھی آپ کے اس فورم کے حوالے سے، آپ کے اس چینل کے حوالے سے تھرو، اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، کراچی الیکٹرک کو ہم نے بلایا ہے، میٹنگ بھی کر رہے ہیں ہم، تاکہ ہمیں پتہ بھی چلے کہ اس معاہدے میں ہے کیا، انہوں نے کیا کرنا تھا، اور کتنی انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے، کتنی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے، کتنی جنریشن کی ہے، ڈسٹریبیوشن لائن سسٹم میں کیا انہوں نے بہتری لائی ہے، وہ بھی دیکھ لیں. اور چلیں امتیاز شیخ صاحب، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک بیٹھک لگائیں گے جس میں تمام تر چیزوں کو آپ دیکھیں گے، اور یہ معاہدہ جو کیا گیا تھا اس کو بھی آپ دیکھیں گے. ہمارے ساتھ حلیم عادل شیخ صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب، وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے، آپ کے علم میں ہے کہ یہ 2009 میں کے الیکٹرک کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے پچھلے دور حکومت میں، اس میں تو نوازشات کی حد کر دی گئی، اربوں روپے کے بقایا جات معاف کر دیے گئے، اور کے الیکٹرک کو ہر قسم کے خسارے سے بری ذمہ قرار دے دیا گیا. کیا وجہ ہے اتنی نوازشات کے الیکٹرک پر کیوں ہوتی ہیں؟ کیا اس وجہ سے کہ کراچی والوں کا خون چوس رہی ہے، وہ ان کو بجلی فراہم نہیں کر رہی؟ دیکھیے، بلی تھیلے سے باہر آ گئی. اور یاد رکھیے، میں آپ کے ہی سما کے 4-5 شوز میں باضابطہ واضح کر چکا تھا کہ 2009 میں جو ترمیمی معاہدہ ہوا تھا وہ پیپلز پارٹی نے کیا تھا. اس وقت صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب تھے، پاور کے منسٹر راجہ پرویز اشرف، جن کو بعد میں کچھ اور بھی لوگ کہتے تھے، وہ تھے، شاہد رفیع صاحب سیکٹری تھے. اس وقت یہ معاہدہ ہوا، اور جس کو یہ بلاول صاحب بھی کہتے ہیں خان کا اے ٹی ایم، تو بھائی عارف عثمانی کو انہوں نے 2011 میں دائرہ امتیاز دیا تھا. آج پتہ چل گیا نشان امتیاز کہ چونکہ اس وقت کا یہ ایک ملائن، میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ معاہدہ، ترمیمی معاہدہ کرایا گیا جس کے اندر ان کی، چونکہ جس کیس میں کرپشن کا بڑے سے بڑا کیس اٹھا کے جب اس کا پردہ ہٹائیے گا تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ آپ کو بہت پیچھے اس پھرکی کے پرلی طرف ہر ایسے گندے کسی کرپشن کے لپٹے ہوئے معاہدے کے پیچھے آپ کو پیپل پارٹی کی قیادت نظر آ جائے گی. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 31 ارب کے بقایا جات معاف کر دیے. کیوں معاف کر دیے بھائی؟ کوئی سوال دے سکتا ہے؟ اچھا 4.7 بلین جو تھے وہ شارٹ فال قرار دے کے. حلیم عادل شیخ، کیا پی ٹی آئی اس پر نظر ثانی کرے گی یا معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ نہیں، نظر ثانی سب کچھ ہوگا. یہ سارے لوگ انشاءاللہ نیب نے ٹیک اپ کر لیا ہے، اور یہ سارے بنامے کردار ہیں جنہوں نے شہر کو لوٹا، جنہوں نے کراچی والوں کا خون چوسا، جنہوں نے انہوں سے کے الیکٹرک کے ذریعے حصہ دار بنے اور انہوں نے کراچی والوں کا خون چوسا. اور اب دیکھیے آگے چل کر یہ کیا کرتے ہیں. آگے چل کے وہ کہتے ہیں جی کے الیکٹرک پہ اپنا نیپرا نمائندہ بھیجے. کہ 2008 میں نیپرا میں سندھ حکومت اپنا نمائندہ بھیجے تو سندھ حکومت ماشاءاللہ کے الیکٹرک کے ایک ملازم کو، ایک رفیق شیخ نامی ملازم کو نیپرا کا ممبر بنا دیتے ہیں، جو کہ الیکٹرک کا ملازم ہے. کہ الیکٹرک کی تنخواہ لیتے وہ وہاں چلا گیا. تو انہیں سب اربوں روپے 2009 میں جو لیے گئے، اور اس کے بعد جو اختیار کیا دے دیا، بینکوں کو ادائیگی بھی حکومت نے اٹھا لی، پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نے. ملک کی قوانین سے متصادم جو آرڈر پاس کرنے کا اختیار بھی
कि इलेक्ट्रिक को दे दिया गया। अच्छा, हुकूमती कंपनी के कानून के मुताबिक अगर कंपनी के पास कोई ऐसा कवानीन हुए जो मुताबिक में उसकी भी हुकूमत कंपनी को सपोर्ट करेगी, मतलब लोगों को सपोर्ट नहीं करेगी। मैं कहना चाहता हूँ इस मुआहदे के ऊपर चेयरमैन नैब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम अपील करते हैं कि इसको सोमोटो एक्शन ले, चेयरमैन नैब इस पे एक्शन ले। अब प्राइम मिनिस्टर से भी कहता है FIA की इंक्वायरी बिठवाए ताकि पता चले इस मुआहदे का बेनिफिशियरी कौन था। और इसके बाद हम सबको पता है कि इनके दौर में ठीक है। हलीम आदिल शेख साहब, आपका ये जो मुतालबा है ये इम्तियाज शेख साहब की तरफ हम लेकर चलते हैं। इम्तियाज शेख साहब, जिस तरह हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब को इसका नोटिस लेना चाहिए, चीफ जस्टिस को इसका नोटिस लेना चाहिए, FIA को इंक्वायरी करनी चाहिए, तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो जी ये कहता हूँ कि एक तो बातें इनको पता ही नहीं है, सिर्फ इल्जाम लगाना इतना वो बड़ा मसला नहीं है। जो मर्जी कह दें, अली मादिल साहब को पता तो कुछ है नहीं, चीज़ों का पता ही नहीं है। वो कापी किधर है? तो मुआहदा है किधर? मुआहदा हमने मंगवाया है उनसे, बाज़ाब्ता हमने उनको खत लिखा है कि जी आप मुआहदे की कापी लेकर आए, हमें दिखाएं कि हमने करना क्या है और मतलब उस चीज़ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुआहदा 2005 में हुआ था ये अपना परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम पे, उसके बाद दोबारा वो एक दिया गया, उसके बाद फिर वहाँ से आया। और ये सिर्फ खाली कहानियां हैं कि जी करप्शन, ये स्टोरी लोग सुन के थक गए हैं कि ये यूं हो गया। लेकिन ये लोगों के ऊपर है, लोगों के साथ ज्यादती हो रही है और ये फेल्यूर है फेडरल गवर्नमेंट का, ये इनके प्राइम मिनिस्टर का, इनकी फेडरल गवर्नमेंट का फेल्यूर है कि कुछ भी नहीं कर पा रहे। 26% इनका हिस्सा है। इतने नाहल हैं कि खुद इनके हाथ में चीज है, वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस को कि आप करें। वो अपना JRT रिपोर्ट आती है तो बजाय खुद करने के कहते हैं चीफ जस्टिस को कि आप करें, सुमोटो नोटिस लें। तो भाई खुद भी तुम कुछ करोगे या सिर्फ खाली बातें ही करोगे, सिर्फ इल्जाम लगाओगे? अभी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में 26% के शेयर होल्डर हैं, 3 डायरेक्टर कराची इलेक्ट्रिक के बैठते हैं और फेडरल गवर्नमेंट के बैठते हैं कराची इलेक्ट्रिक के बोर्ड में। तो खुद क्यों नहीं करते? इतने बेबस हैं, इसलिए बेबस हैं, मैं बताता हूँ आपको कि इसलिए बेबस हैं। सबसे बड़ा जो इनको जो डोनेशन देने वाला था वो अबराज ग्रुप ही था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी पार्टी के जिन्होंने इन पर फॉरेन फंडिंग का जो केस किया हुआ है, जो इनकी पार्टी के बानी रुकन है बाबर साहब, उनकी पिटीशन में है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है और मीडिया में भी ये रिपोर्ट हुआ है। तो ये खुद जब उनसे पैसे लेते हैं, खुद उनसे डोनेशंस देते हैं। और आज की मीडिया में भी ये छपा है, आज के अखबारों में भी ये छपा है कि सबसे बड़ा डोनर जो था इनका जो डोनर था वो अबराज ग्रुप ही था। जब इलेक्शन में उनसे पैसे लेंगे तो फिर क्या आप उम्मीद रखते हैं कि उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी? तो सिर्फ दूसरों पे इल्जाम लगा देना। और हम तो ये चाहते हैं कि मैं बात करना चाहूंगा इसको। जी हाँ, आपसे पहले कंप्लीट कर लें फिर आपसे जवाब लेते हैं। मुझे कंप्लीट करने दो भाई। तो मतलब ये सिर्फ इल्जाम लगाना आसान है भाई। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, आपकी हुकूमत है, आप अपनी हुकूमत के खिलाफ जाके धरना मारते हैं, वहाँ जाके चाय भी उनकी पीते हैं आप, ठीक है? उस कैंपों में चाय भी वहाँ से आती है। तो मेरा मतलब ये मतलब और लोगों को मतलब कराची के लोगों को बेवकूफ बनाने की चीजें छोड़ दें और मतलब सही किस्म की अपोजिशन करें। हम उनको ये कहते हैं कि बजाय रोने धोने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों से कुछ ये होना नहीं है। तो हम सिंध गवर्नमेंट आगे आ रही है, हम बैठे हमसे बैठ के हम बात करें। नेपरा को भी हम कहते हैं कि बैठे। आगे आ रही है। फैसल सब्जवारी भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। MKM रहनुमा है। फैसल सब्जवारी साहब, जैसे कि मुआहिदा किया गया 2009 में और के इलेक्ट्रिक के साथ ये मुआहिदा हुआ, इतनी नवाजिशात की गई उन पर और अवाम का जो है खून चूसा जा रहा है, ओवर बिलिंग की शिकायत है, लोड शेडिंग की शिकायत है, ये सारे मामलात एक तरफ हैं जहाँ मुआहिदे भी हो रहे हैं। तो आखिर अब क्या वजह है, इतनी नवाजिशात क्यों की जा रही हैं और अब इसका हल क्या निकलेगा? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। मैं आपको अपना ज़ाती नुक्ता भी बताता हूँ और क्या है। मैं कराची का शहरी होने के हवाले से तो बहुत खुश था जब के इलेक्ट्रिक की की लचकारी हो रही थी, क्योंकि उससे जो पहले सूरत हाल थी वो बहुत बुरी थी। हमें ये बताया गया था कि इतनी बिजली पैदा की जाएगी, ऐसे निज़ाम में बेहतरी लाई जाएगी, बिलिंग का सिस्टम ऐसा होगा कि अगर मैं बिजली का बिल भरता हूँ तो मेरे घर में लाइट होगी, मैं बिजली का बिल नहीं भरता तो मेरी लाइट काट दी जाएगी। अब ये सारी की सारी चीजें बदकिस्मती के साथ KEFC और जो अब के इलेक्ट्रिक है उसने जो वादे किए थे वो उस हिसाब से पूरे नहीं किए। पूरे नहीं करने के बावजूद उनको हमारी हुकूमतों ने जिस तरीके से कानून के दायरे में लाना था नहीं लाए। मैं इस बात में कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि बदकिस्मती ये है कि इलेक्ट्रिक और जो पहले KEC थी और अबराज और दीगर जो इन्वेस्टर्स थे उनकी पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडरों के साथ सिर्फ दोस्तियां ही नहीं रही हैं, उनके कारोबारी मरासिम भी रहे हैं। जिसकी एक छोटी सी मिसाल
یہ 2009 والا معاہدہ ہے. یہ جس وقت ہوا تھا اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ خاصا شور و غوغا ہوا تھا. اس وقت کی وزارت پانی اور بجلی کے حوالے سے پہلے ہی بہت سارے اسکینڈلز آئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ الیکٹرک کے اوپر جو سب سے بڑا اعتراض ہے، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست بہت سارے محکمے نہیں چلا سکتی، لیکن پرائیویٹائز کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو آپ یہاں وائس رائے بنا کے بھیج دیں کہ الیکٹرک کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں یا ان کے بورڈ کے جو چیئرمین ہیں، اگر وہ اس خام خیالی میں ہیں کہ اس شہر کے لوگ ان کے ہر دفتر کے باہر مظاہرہ نہیں کر سکتے تو ہم یہ کر کے ان کو دکھا دیں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوستیاں اور کاروباری مراسم رکھ کے مختلف سیاسی شخصیات کے ساتھ یہ بچ جائیں گے، تو یہ بچیں گے نہیں. ضرورت اس بات کی ہے جو کہ الیکٹرک کی نچکاری ہوئی تھی، ایم کیو ایم اس وقت وفاقی حکومت کا پارٹ تھی، اس کو نکالیں. میں کہتا ہوں نکالیں جی. دیکھ لیجیے شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں، جمالی صاحب کے زمانے میں کیا کچھ ہوا تھا. اور پھر جب ابراج نے کیا ہے، جس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، اس وقت بھی نکال لیں اس کو. ان کے آڈٹ کروائے جائیں، کیا ان کے پرومسز تھے، کیا ان کو گارنٹیز دی گئی ہیں، کتنا قومی خزانے سے انہوں نے لیا ہے. ظلم تو اس بات کا ہے کہ ان کو سبسڈی دی جا رہی ہے اس وقت کس کی بنیاد کے اوپر؟ جو کراچی والوں کے نمائندے اسلام آباد میں جا کے شور مچاتے ہیں، یہاں پر سڑکوں پہ نکلتے ہیں، حکومتوں پہ دباؤ ڈالتے ہیں، اس کی بنیاد پر ان کو زر تلافی ملتا ہے. 95 ارب کی ان کو سبسڈی مل رہی ہے، جبکہ ملی ہے پچھلے سالوں میں 16 ارب روپے کی اس سے پہلے جب KESTC مل رہی تھی. انہوں نے اپنے سسٹم کو کیا کیا؟ اوور ہال. انہوں نے پیک آورز کے نام کے اوپر ڈرامہ بنایا ہوا ہے، جعلی بلنگ یہ کر رہے ہیں. تو میرا مطالبہ میری جماعت کا یہ ہے، ان کے سارے معاہدوں کو نکالیں. ایم کیو ایم کا کوئی آدمی ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، PTI کا ہو، مسلم لیگ کاف کا ہو، اس کو چوک کے اوپر لے کر آئیں اور بتائیں کہ اس نے تمہارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ اس چوری میں یہ ملوث ہے. میں تیار ہوں. ٹھیک. تو حلیم عادل شیخ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. امتیاز شیخ صاحب جو بات کر رہے ہیں فیصل سبزواری صاحب، تو یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کریں، جو لوگ اس میں ملوث قرار پائیں ان کو سزا دیں تاکہ کراچی والوں کو تو سکون مل سکے. جی میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ تحقیقات ہوں گی تو یہ کہیں گے وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یہ ہو کیا ہوگا. اس لیے ہم تو کہتے ہیں بھی نیب آزاد ادارہ ہے، نیب کر لے، سپریم کورٹ کر لے اس کو. نہیں تو الٹیمیٹلی جیسے شوگر کمیشن بنا ہے، جیسے اور چیزیں بنی، انشاءاللہ GIT کے اوپر فیصلہ کریں گے کو بینیفٹ دیا اور پھر جس کو سزا ملنی ہے ضرور ملنی چاہیے. حلیم عادل شیخ صاحب ایک سیکنڈ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. امتیاز شیخ صاحب کو جواب دینے دیں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. امتیاز شیخ صاحب شارٹلی بتا دیں. فیصل سبزواری صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے. مطلب کراچی کے لوگوں کو مطلب سزا کیوں ملے، پیسے بھی بھریں، بل بھی بھریں، اور مطلب پھر یہ روز کوئی نہ کوئی خطرہ کریں. لیکن دیکھیں اس وقت اس پہ کاروائی فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے. اچھا. ایکشن انہوں نے لینا ہے. اور شیئر ہولڈر وہ ہیں، ڈائریکٹر ان کے بیٹھے ہیں. کنٹرول میں پاور ڈویژن ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، کنٹرول میں نیپرا ہے جو کہ ریگولیٹر ہے. سندھ گورنمنٹ اسٹیک ہولڈر ہے یہاں کے عوام کے حوالے سے. ہمارا نہ ڈائریکٹر ہے نہ ہمارا کوئی شیئر ہولڈنگ ہے اس میں، لیکن ہم ایز ایڈمنسٹریٹو پروونس، ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ اس میں ہم انٹرسٹ لے رہے ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ لے آئیں، معاہدہ دکھائیں، اور معاہدے میں اگر کوئی غلطی ہے، کوئی خامی ہے اور کس کی خامی ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا. تو لیکن سب کراچی الیکٹرک نے اس وقت تک کیا کیا، کیا ان کو کرنا تھا، کیا اس وقت ہوا. اور یہ سبسڈی کی بات ہے نا، یہ سبسڈیاں ان کو ہمیشہ ملتی رہی ہیں. ان 2 سالوں میں ان کو تقریباً 100 ارب کی سبسڈی ملی ہے. ٹھیک ہے جی. تو میرا مطلب ہے کہ سبسڈی دینے میں تو سب اس میں ہے نا، تمام گورنمنٹ اس معاہدے میں کیا ہے، سبسڈی کیوں مل رہی ہے ان کو، اور جو کہ نہیں ملنی چاہیے. کیونکہ اس وقت سبسڈی دے رہے ہیں تو کم از کم وہ آدمیوں کو ریلیف تو دیں، لوڈ شیڈنگ تو ختم کریں، اپنی ڈسٹریبیوشن سسٹم تو بہتر بنائیں، اپنی جنریشن کیپیسٹی بلڈنگ تو بڑھائیں. تو مطلب اس وقت کیا کمٹمنٹ کی گئی تھی، انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان سب کو بلا کے بٹھا کے کم از کم معاہدے کی کاپی آ جائے گی ہمارے پاس. ہم پبلک میں بھی دکھائیں گے کہ معاہدے میں کیا تھا، کراچی الیکٹرک میں کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن آپ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ معاہدے کے جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت آپ اگر کوئی اس میں ملوث پایا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. حلیم عادل شیخ صاحب آپ کیوں نہیں کارروائی کرتے ان کے خلاف؟ جس طرح امتیاز شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ وفاقی گورنمنٹ ہے، آپ کارروائی کریں، آپ کے پاس تو 26% شیئر ہے اس کا. ایک تو جب بھی کارروائی ہوتی ہے تو پھر لازمی بات ہے ہر GIT کے پیچھے نام ان کا نکلتا ہے، ہر منی لانڈرنگ کے پیچھے نام ان کا نکلتا ہے، ہر جعلی اکاؤنٹ کے پیچھے نام ان کا نکلتا ہے. اور جب یہ الیکٹرک کا معاہدہ سامنے آ چکا ہے نا، ٹی وی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ہاتھ میں نہیں ہے، جب آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے تو میرے پاس بھی ہوگا. جب میں بتا رہا ہوں آپ کو منگوا لیں گے نا، یہ بتائیں. باقی تو دیکھیے نا،
جب انہوں نے کرنا ہے، پہلے بتا دیں کہ انہوں نے جو یہ ترمیمی معاہدہ کیا 2009 میں، اور عارف نقوی اس کے لیے نقوی کے لیے انہوں نے بات کی ابراج گروپ کے لیے، تو ابراج گروپ پہ 2009 میں کہ عمران خان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا سر کاروائی تو اب کریں نا، کاروائی اب تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا چیزیں، اب آپ کاروائی کریں۔ سنیں میں بتا رہا ہوں اس کے اوپر، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو کر رہے ہیں کاروائی، فکر نہ کیجیے، سب کاروائی ہوگی اور کوئی نہیں بچے گا، نہ کہ الیکٹرک بچے گی نہ وہ لوگ آپ یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ سب کے خلاف کاروائی ہوگی اور جو بھی ملوث پایا گیا اب وہ اس میں نہیں بچے گا۔ حلیم عادل شیخ صاحب، امتیاز شیخ صاحب اور فیصل سبزواری، آپ سب کا بہت شکریہ، اور ہمارا ساتھ دے رہے تھے خالد عظیم صاحب، بہت شکریہ۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ تبدیلی سرکار میں بھی دوہری شہریت کے حامل شخصیات کی بھرمار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے 20 معاونین اور مشیروں میں سے 7 دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ مشیر برائے پیٹرولیم ندیم بابر سب سے زیادہ امیر نکلے ہیں، 3.25 ارب کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ زلفی بخاری کی لندن میں بھی جائیداد ہے۔ ثانیہ نشتر کے سب سے کم اثاثے ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ حکومت میں شامل کس کس شخصیت نے دوہری شہریت حاصل کر رکھی ہے؟ کابینہ ڈویژن نے اثاثوں اور شہریت کی تفصیلات ویب سائٹ پر ڈال دیں۔ معاون خصوصی اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری برطانوی شہریت کے حامل، معاون خصوصی شہباز گل امریکی گرین کارڈ ہولڈر، ندیم بابر اور شہزاد سید قاسم بھی امریکی شہری، ندیم افضل چند کینیڈین اور تانیہ ایدروس کینیڈا کے ساتھ سنگاپور کی بھی شہریت رکھتی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق زلفی بخاری لندن میں 48.5 لاکھ پاؤنڈ کے گھر، اٹک میں 1210 کنال زمین اور اسلام آباد میں 34 پلاٹوں کے مالک۔ ندیم افضل چند کے پاس 78,84,000 کی زرعی، 94,90,000 کی رہائشی زمین اور پیٹرول پمپ کے ساتھ 30 لاکھ روپے مالیت کی 2 گاڑیوں اور 48 لاکھ کے تحائف شامل۔ شہزاد اکبر 7 کروڑ 23 لاکھ روپے، 65 لاکھ روپے مالیت کی زمین کے مالک، 4.5 کروڑ روپے سے زائد بینکوں میں موجود۔ عبدالرزاق داؤد 14 کروڑ کی اراضی کے مالک، 1 ارب 10 کروڑ روپے کے سیونگ سرٹیفکیٹ اور میوچول فنڈز بھی ظاہر کیے، جبکہ 45 کروڑ روپے بینکوں میں موجود۔ عاصم باجوہ کے کل اثاثے 16 کروڑ سے زائد۔ عاصم باجوہ 7.5 کروڑ روپے مالیت کے گھر، ڈی ایچ اے کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں بھی کروڑوں روپے مالیت کے پلاٹس بھی ظاہر۔ ڈاکٹر ظفر مرزا 5 کروڑ روپے مالیت کے گھروں اور پلاٹس کے مالک ہیں۔ معید یوسف کے اثاثوں کی مالیت 11.25 کروڑ ہے۔ شہزاد قاسم کے پاس پاکستان میں 97 لاکھ روپے کے 4 پلاٹ، امریکہ اور دبئی میں گھر موجود۔ عثمان ڈار نے 66,75,000 روپے کی سرمایہ کاری ظاہر کی۔ ثانیہ نشتر 2 کروڑ روپے کے بینک بیلنس کی مالک ہیں، 5 لاکھ کی جیولری اور 1 گاڑی بھی ہے۔ وفاقی کابینہ ارکان کی دوہری شہریت والے ارکان کی شمولیت پر سینیٹر شہری رحمان نے سوال اٹھا دیے ہیں۔ کہتی ہیں کہ عمران خان ماضی میں دوہری شہریت کے حامل ارکان کی سخت مخالفت کیا کرتے تھے۔ دوہری شہریت والوں کو کابینہ کا حصہ کیوں اور کس قانون کے تحت بنایا گیا؟ پی ٹی آئی کی حکومت نے ہمیشہ کہا تھا کہ دوہری شہریت کے وہ متحمل نہیں ہیں اور لوگوں کو 2 ممالک میں اوتھ نہیں لینا چاہیے یا ان کی لائلٹی پر سوال اٹھایا۔ پارلیمنٹیرین جس ملک کا دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا تو یہ حساس منسٹریز میں بیٹھے ہوئے ایڈوائزرز کیسے دوہری شہریت رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک بہت اہم ایشو ہے اور آئینی فورمز میں یہ بیٹھتے ہیں، وہاں اہم اور حساس فیصلے ہوتے ہیں۔ آخری میرا مطالبہ اس حوالے سے یہ ہوگا کہ اس صورتحال میں پرائم منسٹر کو بجائے اس کے کہ اتنی کنٹراورسی کو میں ڈالیں پوری اپنی حکومت کو، اپنے ان مشیروں کو کہنا چاہیے کہ وہ مستعفی ہو جائیں فی الفور۔ اور پنجاب کابینہ کے رکن ملک اسد کھوکھر نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ اسد کھوکھر کے پاس وائلڈ لائف اینڈ فشریز کی وزارت تھی، جبکہ تحریک انصاف کی سرکار نے لاہور ڈویژن کا 5واں کمشنر تبدیل کر دیا۔ آصف بلال لودھی دوبارہ تعیناتی کے 1 ہفتے کے اندر ہی ہٹا دیے گئے۔ وزیر اعظم کے دورہ لاہور کے اثرات، صوبائی وزیر اور 2 اہم افسروں کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وائلڈ لائف اور فشریز کے وزیر ملک اسد کھوکھر کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن انہوں نے خود ہی استعفیٰ دے دیا۔ کمشنر لاہور ڈویژن آصف بلال لودھی اور سیکرٹری سروسز ڈاکٹر شعیب اکبر کی خدمات وفاق کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ آصف بلال سے چیئرپرسن لاہور رنگ روڈ اتھارٹی اور شعیب اکبر سے سیکرٹری اقلیتی امور کے اضافی چارج بھی واپس لے لیے گئے ہیں۔ دونوں افسروں کی تعیناتی گزشتہ ہفتے ہوئی تھی۔ آصف بلال لودھی اس سے پہلے بھی کمشنر لاہور ڈویژن، جبکہ ڈاکٹر شعیب اکبر وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے سامنے بعض حلقوں کی جانب سے تحفظات کے بعد دونوں افسروں کو ہٹایا گیا۔ تحریک انصاف کی حکومت میں ابھی تک لاہور کے 5 کمشنر تبدیل کیے جا چکے ہیں۔ اس سے پہلے سیف انجم، عبداللہ سنبل اور مجتبیٰ پراچا کو ہٹایا گیا۔ 2 سال کے موجودہ دور حکومت میں پنجاب پولیس کو بھی مستقل سربراہ نہیں ملا اور ابھی تک 5 IG پولیس آ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اسد کھوکھر نے پنجاب کی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا۔ کیا کمشنر لاہور کی دوبارہ تعیناتی اسد کھوکھر کے استعفے کی وجہ بنی؟ جان لیتے ہیں سمجھ نمائندے محمد علی جڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد علی جڑ، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس، کیا وجہ بنی اس کی؟ دیکھیں جی، اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ جو کمشنر لاہور تھے شاید یہ ان کے سفارشی تھے، کیونکہ اس سے پہلے وہ CM سیکریٹریٹ میں تھے جہاں سے انہیں ہٹایا گیا تھا، اب دوبارہ پھر کمشنر لاہور لگایا گیا۔ اس حوالے سے ہمارے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ شاید وزیر اعظم نے جب دریافت کیا کہ یہ کمشنر لاہور کو کس کے کہنے پر کیوں لگایا گیا، تو اس پہ نام پھر ذرائع کے مطابق اسد کھوکھر کا ہے کہ وہی اس کے شاید سفارشی ہیں، جس پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ عمران خان کا پہلے دن سے یہ ایک سٹانس ہے کہ کسی قسم کے نااہل یا کرپٹ افسر کو یا کہیں پہ نہیں لگانا، تو اسی لیے شاید ہو سکتا ہے کہ اسی بنیاد پہ انہیں ہٹایا گیا، کیونکہ پہلے بھی CM سیکریٹریٹ میں ڈاکٹر شعیب اکبر تھے تو ان کو بھی ہٹایا گیا تھا، ان کو پھر سیکٹری سروسز لگایا گیا، اسی طرح پھر کمشنر آصف بلال لودھی جو ہیں انہیں بھی یہاں پر لگایا گیا۔ اگر ماضی میں بھی دیکھیں تو کئی بیوروکریٹس یعنی چیف سیکٹری، IG اسی طرح تبدیل ہوتے آ رہے ہیں، اور تبدیلی سرکار کو ابھی تک کوئی افسر اس طرح کے نہیں مل رہے جس طرح کے وہ چاہ رہے ہیں کہ تیزی ہے، ڈیولپمنٹ کے جو کام ہیں وہ تیز ہوں، لوگوں کو فلاح بہبود کے جو منصوبے ہیں ان پہ جلد از جلد عمل درآمد ہو۔ کیونکہ کل بھی اگر وزیر اعظم نے ملاقات کی MPs سے، MNA سے، تو وزیر اعظم پنجاب کو ایک واضح پیغام دیا کہ جو ترقیاتی کام ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی، عوام کی فلاح بہبود کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کرپشن کی جب بات آئی تو اس پہ بھی انہوں نے برہمی کا اظہار کیا کہ پنجاب میں انہیں میاں والی، لاہور سمیت مختلف اضلاع سے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ کرپشن زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کو روکا جائے۔ اور ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور وسیم اکرم پلس جب سے آیا ہے وزیروں اور مشیروں کو تبدیل کرانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اب تک چیف سیکریٹریز اور IGs کو تبدیل کر چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ترجمان عطا تارڑ نے مزید کیا کہا، سنتے ہیں۔ یہ افسوسناک ہے کہ جس کو وسیم اکرم کا نام دیا گیا وہ اپنے کھلاڑی آؤٹ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ وہ جب سے آیا ہے میں نہ مانوں کی پالیسی ہے۔ چیف سیکرٹریز وہ 4 تبدیل کروا چکا ہے، IGs وہ 5 تبدیل کروا چکا ہے، وزیروں مشیروں کو وہ روز تبدیل کرواتا ہے، اور جو اس کو تنگ کرے وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں جیل بھی چلا جاتا ہے، چاہے وہ وزیر ہو۔ بہت سی اہم خبریں، مگر بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ عدالتی حکم پر اسلام آباد کے چڑیا گھر سے جانوروں کی منتقلی کے دوران عملے کی مبینہ غفلت سے نایاب ہرن زخمی ہو گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، سماجی نمائندہ ارحم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ارحم، بتائیے گا تفصیلات۔ جی بالکل فواد، ایسے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد اسلام آباد کے چڑیا گھر سے جانوروں کی منتقلی شروع ہو گئی۔ آج چھٹی کے دن بھی وائلڈ لائف کے عملے نے جاری رکھا، لیکن منتقلی کے دوران جو عملے کی غفلت ہے وہ سامنے آئی ہے اور نایاب نسل کا ہرن زخمی ہو گیا ہے۔ ہرن کو اگر سے ڈاکٹر بلال جو ہیں، جو چڑیا گھر کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ارحم خان۔ اور وفاقی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا بھی سما کی خبر پر بول پڑی۔ اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان میں فٹ بال کو ذاتی مفادات کے لیے نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ سما نے گزشتہ روز فٹ بالرز کی مالی مشکلات سے متعلق خبر نشر کی تھی۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے سما کے نمائندے شعیب جڑ سے۔ شعیب، بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا فہمیدہ مرزا کا؟ جی بالکل، وفاقی وزیر IPC ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، انہوں نے ہماری رپورٹ کے اوپر جو ہے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں فٹ بال کو ذاتی مفادات کی وجہ سے نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور یہی بیان جو ہے وہ کل پاکستان کے سابق کپتان عیسیٰ خان نے دیا تھا جب ہم سے بات کرے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس ذاتی پالیٹکس کی وجہ سے کھلاڑیوں کا نقصان ہو رہا ہے، کھلاڑی خودکشیوں پہ مجبور ہو رہے ہیں، ایسا سوچ رہے ہیں خودکشی کرنے کا، ڈپارٹمنٹ ان کو نوکریوں سے نکالنے پر جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں۔ تو اس پر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا یہ بیان آیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں کچھ انٹرفیئرنس اس لیے نہیں کر سکتے کہ فٹ بال فیڈریشن جو ہے وہ آزاد ادارہ ہے، لیکن وفاقی وزیر نے اپنے گریونسز کا اظہار کیا ہے اور کلیئر انداز میں کہا ہے کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن میں ذاتی مفادات کی وجہ سے کھیل کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ ذاتی مفادات کی وجہ سے کھیل کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یہ کہنا ہے ان کا۔ بہت شکریہ شعیب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ sama.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے سما۔